आज हम ब्लाइंड साइड में उन अंधे, गूंगे और बहरे लोगों की बात करेंगे जिनकी हसद की आग की वजह से मासूम लोगों की जिंदगियां राख हो रही हैं। ये लोग नफरत और दुश्मनी में ना सिर्फ अपने रब को नाराज कर रहे हैं बल्कि दायरा इस्लाम से भी खारिज हो रहे हैं। इन लोगों को एहसास भी नहीं कि इनकी नफरतों की वजह से, इनकी इस अमल की वजह से सिर्फ एक शख्स नहीं, खानदान के खानदान तबाह हो जाते हैं। लोग अपनी जान लेने के दर पे हो जाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने काले जादू के असर में आकर अपनी जिंदगियों का खात्मा किया है। उनके घर तबाह हुए हैं, उनके घर टूटे हैं, उनके कारोबार तबाह हुए हैं। लेकिन जो ये सब कर रहे हैं उनको इस बात का एहसास सिर्फ उस वक्त होता है जब खुदा का इंसाफ शुरू होता है। व्यूअर्स, आज हम इस शो में इसी पे बात करेंगे और बताएंगे आपको कि काला जादू क्या है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि काला जादू क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। क्या इसका इलाज मुमकिन है? आज इस शो में यही जानने की कोशिश करेंगे। अलामत साहब, इंसान को खुदा ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, लेकिन ये देखने में आया कि सबसे बड़ा दुश्मन इंसान खुद इंसान का है और फिर एक इंसान दूसरे इंसान का है। उसी की वजह से हमने देखा कि हसद, बुग़्ज़, नफ़रत, एक दूसरे की खुशियों को अपना मसला बना लेना, ये बहुत सारे मसाइल इस वक्त हम माशरे में देखने में आ रहे हैं। और फिर उसी से एक चीज़ ने जन्म लिया, काला जादू। लोगों को बहुत सारी इस बारे में कन्फ्यूजन है, मिसकंसेप्शंस हैं। कुछ लोग जो थोड़े से लिबरल हैं, अपने आप को समझते हैं, वो तो इसको बिल्कुल ही मुस्तरद कर देते हैं। वो कहते हैं ये तो कोई मसला ही नहीं, अगर काला जादू जैसी कोई चीज़ हो, कोई किसी के दिमाग को, कोई किसी की ज़िंदगी को कंट्रोल कर सके, तो फिर तो बहुत सारे ऐसी ताकतें हैं जो सिर्फ दूसरी ताकतों पे काला जादू करवा के उनके पूरे निज़ाम को तबाह बर्बाद कर सकती हैं। इस तरह की वो तौजीहात पेश करते हैं, दलीलें पेश करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे देखने वाले हैं उनको ये कन्फ्यूजन क्लियर कर दें कि ये काला जादू, इसका एग्जिस्टेंस क्या है, इस्लाम में हमें इसकी क्या हकीकत बयान की जाती है, क्या इस पे यकीन करना है या नहीं करना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस हवाले से बड़ी वाज़ेह तालीमात इरशाद फरमाई। आका अलैहिस्सलाम से जब सवाल हुआ कि हुजूर ये बताएं कि बेहतरीन इस्लाम क्या है, तो आका अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में इरशाद फरमाया कि बेहतरीन इस्लाम किसी भी शख्स का ये है कि उसके रिश्तेदार, उसके हमसाए, उसके दोस्त अहबाब, उसके बहन भाई उसकी ज़ुबान और उसके हाथ से महफूज रहें। यानी इस्लाम की मुकम्मल तारीफ हुजूर अलैहिस्सलाम ने इन दो जुमलों में अता फरमा दी। आज अलमिया ये है कि हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों पर नाराज़गियाँ शुरू होती और वो नाराज़गियाँ बढ़ते बढ़ते झगड़ों की सूरत इख्तियार कर लेती। फिर झगड़ों से ये बात बढ़ती हुई अदावत, दुश्मनी, बुग़्ज़ और हसद तक जा पहुँचती है। और बुग़्ज़ और हसद वो आग है जो इंसान को इस तरह जलाकर राख कर देती है कि उसको बाहर किसी और ऐसी नुकसानदेह चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती। और फिर उन्हीं दुश्मनियों को पूरा करने का एक इंसान के पास जो सबसे आसान हदफ आज मौजूद है, वो ये है कि इंसान फिर अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ यहाँ तक भी जाता है कि मुख्तलिफ जादू और टूनों के ज़रिए से उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। जब कोई शख्स किसी हादसे को, किसी वाक़े को अपनी निगाहों से देख लेता है तो फिर इनकार करने की गुंजाइश नहीं रहती। वैसे तो ये सारे जो मामूलात हैं जादू के, इसकी अगर तारीख़ को पढ़ा जाए तो इसकी तारीख़ बहुत पुरानी, यानी आप इस इंसानी तारीख़ का अगर मुताला करें, यानी इसका ताल्लुक़ इस्लामी तारीख़ के साथ नहीं है, बिल्कुल इसका ताल्लुक़ इंसानी तारीख़ के साथ। यानी जब से इंसान इस दुनिया में आया है तो हक़ और बातिल की कशमकश जारी है। ऐसे ही है। तो उसी कशमकश की एक जो सूरत है उसमें एक शक्ल जो है वो जादू की। तो यहाँ हमारे दाएं बाएं ऐसे दर्जनों वाक़यात हैं कि जिनको देख कर इंसान इस बात को मानने पर यकीनन मजबूर हो जाता है कि वाक़यतन कुछ अनदेखी ताकत और कुव्वतें ऐसी हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर कोई शख्स 5 वक्त का नमाजी है और भी दूसरी चीज़ें जो हैं उनका ख्याल रखता है, सफाई का ख्याल रखता है, तो फिर उस पे जादू होने के इम्कानात कम होते हैं। लेकिन फिर हमने ऐसे भी देखा कि जो एहतमाम भी कर रहे हैं नमाज का और भी वज़ाइफ भी कर रहे हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मुतासिर हुए
تو یہ بھی تھوڑی سی جی تشریح اس فرما میں دیجیے گا. یہ بھی بڑا اہم سوال ہے آپ کا، اس حوالے سے کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی واضح تعلیمات ارشاد فرمائی طہارت کے حوالے سے، پاکیزگی کے حوالے سے، کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو امید کی جاتی ہے کہ ان پر یہ اثرات کم ہوتے ہوں گے یا نہ ہونے کے برابر ہوں گے، تو اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جی اس لیے کہ جو شیطانی طاقتیں اور قوتیں کہ جن کا سہارا لے کر ایک عامل یا ایک ساحر جادوگر جادو کے کلمات بد پڑھ کر کسی کو مغلوب کرنا چاہتا ہے اور اس پر اپنے جادو کے اثرات قائم کرنا چاہتا ہے، جی تو وہ شخص اس کے لیے آسان ہدف ہو جاتا ہے کہ جو طہارت کا اہتمام نہیں کرتا، جی کیونکہ یہ بات باقاعدہ طور پر کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو ناپاک طاقتیں ہیں یا شریر جنات ہیں، شیاطین ہیں، یہ ہمیشہ ناپاک جگہ کو اپنا مسکن بناتی ہیں، جی وہاں رہنا ان کا جو ہے وہ پسندیدہ مقام اور مسکن ہوتا ہے۔ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کوئی ناپاک شخص ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جی تو جو جتنا پاکی کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوشش کرو کہ تم حالت وضو میں رہو، جی. یہاں تک کہ سونے سے قبل بھی اگر وضو کر لو علامہ حالت صاحب نہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ پہ اثر ہو گیا اس کا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر ان کا نماز سے دل اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پہلے اچھی خاصی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن پھر ان سے نماز پڑھنے کی ان کے اندر ہمت نہیں رہتی اور دیگر وظائف یا قرآن نہیں وہ کھول پاتے، اس طرح کی کنڈیشن میں جب چلے جاتے ہیں، وہ اپنے بس میں جب انسان نہیں رہتا تو پھر کیا اس کو کرنا چاہیے؟ جی یہ اس علم کے جو ماہرین ہیں، جو اس کا خاصا مطالعہ رکھتے ہیں، تجربہ اور مشاہدہ رکھتے ہیں، انہوں نے جادو کی علامات میں سے ایک علامت یہ بتائی ہے کہ انسان کی طبیعت میں چڑچڑا پن اس حد تک بعض اوقات اس حالت میں کہ جب وہ جادو سے مغلوب ہو جاتا ہے جی بڑھ جاتا ہے کہ اس کو اذان کی آواز بھی تکلیف دینا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ انہی نیک کاموں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو چیز ہے جو آپ کا سوال ہے کہ ایسے حالات میں بعض اوقات یہ بھی دیکھنے کو یا سننے کو ملتا ہے کہ جی میرا عبادت میں دل نہیں لگتا، بالکل. تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہے، کیونکہ جی بیماری جس طرح جادو ایک المیہ ہے، ایک مرض ہے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح دیگر وبائی امراض ہیں یا تکالیف ہیں، بیماریاں ہیں، جب انسان پر آتی ہیں بالکل. تو انسان جو ہے وہ ان کا علاج کرنے کے لیے طبیبوں سے رابطہ کرتا ہے، ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص یہ محسوس کر رہا ہے جی کہ میرا دل عبادت میں نہیں لگتا ہے، جی اذان سن کر میری طبیعت میں عجیب گھبراہٹ، پریشانی، بے چینی سی ہو جاتی اور مجھے یہ آواز خدا نہ خواستہ یہ اچھی نہیں لگتی معاذ اللہ، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ کسی صاحب نظر، باعمل، صالح اور پڑھے لکھے سلجھے ہوئے عالم دین سے فوری طور پہ رابطہ کرے جی اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں بسر کرے جی تاکہ ساتھ ساتھ اس کا تزکیہ ہوتا رہے۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسے اثرات ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، دنیا کے اندر جتنی طاقتیں، چاہے وہ ظاہر کی طاقتیں ہوں یا وہ اس طرح کی ان دیکھی غیر مرئی طاقتیں ہوں، جی وہ سب کی سب اللہ کے آگے بے بس ہیں، بالکل. لاچار ہیں۔ تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا، دعا کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اور کسی نیک شخص کے لڑ لگ کر اس سے دعائیں کروائے گا یا وہ کوئی اس کو قرآنی وظیفہ دے دے گا، وہ پڑھے گا، جی تو پھر یقیناً ساتھ ساتھ جہاں علاج ہوتا رہے گا وہاں عبادت میں اس کا دل لگا رہے گا۔ آپ نے بولا کہ اگر کوئی ایسا ہمیں مسئلہ درپیش ہے تو ہم صاحب نظر کے پاس، اہل علم کے پاس جائیں. اب اہل علم کو کیسے ڈھونڈا جائے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بہت سارے لوگوں نے اپنے نعوذ باللہ خدا کے نام پہ آستانے بنا لیے ہیں، پھر وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں پہلے سے ہی دکھی ہوتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ وہاں پہ کیا واقعات پیش آتے ہیں. اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کہ خدا کے نام پہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اگر ان کے پاس نہ جانا چاہیں، اپنا علاج خود کرنا چاہیں، پھر لوگوں نے یہ بھی ہمیں کہا کہ وہ گئے کسی کے پاس کچھ عرصے تک تو وہ ٹھیک رہے لیکن اس کے بعد دوبارہ سے وہ چیز آ گئی، پھر یہ بھی لوگوں کا سوال ہے کیا اس کا کبھی حل ممکن نہیں ہے؟ ہمارے اس معاشرے کا المیہ ہے کہ یہاں صرف اس شعبے میں نہیں، بدقسمتی سے زندگی کا ہر شعبہ بالکل ایسے ہی. آج خطرات سے دوچار ہے، اس وہاں میں ہر کوئی شک قسم نہیں. کا انسان آپ کو مل جائے، اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے، بالکل وہ ایسے کوئی ہی. بھی شعبہ ہو زندگی۔ اسی طرح بدقسمتی سے ہی جو شعبہ ہے
جو خالصتاً دین کا، اللہ اور اس کے رسول کے مشن کے ساتھ وابستہ ہے. بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے اپنے غلط کردار کی وجہ سے اس کو بھی آلودہ کر دیا ہے. بالکل دیکھیں ہمارے پاس عقل ہے، شعور ہے، فہم ہے. اچھے برے کی تمیز تو ہر صاحب عقل کو ہوتی، بالکل ماں ایسے ہی سوائے اس کے کہ جس کی عقل ختم ہو جائے، جو مجنون ہو جائے، پاگل ہو جائے. ہاں وہ تو تمیز نہیں کر سکتا اچھے برے کی، لیکن کم از کم ہم سب کو اتنا پتا ہے کہ کون سا کام دین کے مطابق ہے۔ اس کے لیے آپ کیا اور کہتے ہیں کون کہ سا جو کام. شخص آپ جس کے پاس جائیں اور وہ آپ کو بولے کہ یہ میں آپ کے جادو کا توڑ کر دوں گا، آپ جا کے کسی قبرستان میں یہ کر کے آئیں، یہ لے کے آئیں، اس وقت آپ کی عقل کو پتہ چلنا چاہیے، یا وہ آپ سے کہے کہ آپ مجھے 50,000 10,000 15,000 دیں، میں آپ کا توڑ کر دوں گا ایک ہفتے میں سب کی. یہاں پہ آپ کی عقل کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ شخص غلط ہے یا پھر جو لوگ اس طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں وہ جائز ہیں. دیکھیں کسی کے عامل ہونے کے لیے اس کے آستانے کا بہت بڑا ہونا ضروری نہیں ہے. جی یہ بات سب سے پہلے ذہن میں اٹھا لیں کہ یہ لازم نہیں ہے کہ وہی شخص میرا علاج کر پائے گا جس کے پاس بہت بڑا آستانہ ہوگا، جہاں ہزاروں لوگوں کا ہجوم ہوگا، سینکڑوں لوگ لائنوں میں بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوں گے. یہ لازم نہیں ہے. آپ جی کسی مسجد میں چلے جائیں، وہاں بیٹھیں 5، آپ صرف ایک ہفتہ نماز پڑھ لیں، جی وہاں کچھ ٹائم دیں، آپ کو وہیں اپنے محلے کی مسجد میں کوئی ایسا نیک بندہ مل جائے گا بالکل کہ جس کو آپ خود محسوس کریں گے کہ یار یہ اس کو میں نے دیکھا ہے بڑا ذکر اذکار کرتا ہے. جی آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر اس سے دعا کروا لیں اپنے لیے، یا آپ کی مسجد کا جو امام ہے اس سے رابطہ کر لیں. یعنی کسی حضور، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی شخص کے نیک ہونے کے لیے اسلام نے کرامت کو شرط نہیں رکھا، کسی کرشمے کو شرط نہیں رکھا کہ جی کرشمہ کوئی شخص کر کے دکھائے گا تو وہ نیک ہوگا. جی نیک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک ہی بات ارشاد فرمائی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقویٰ جو ہے نا اللہ کے ہاں شرط ہے. اور بعض اوقات ہمارے دائیں بائیں ایسے لوگ اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہوتے ہیں جن کو دنیا میں جانتا تک کوئی نہیں. جی سب سے پہلی بات دیکھیں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں ہم نے جو قرآن تمہیں عطا کیا ہے، نازل کیا ہے، اس میں تمہارے لیے شفا ہے. جی تو سب سے پہلے آپ خود قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں. قرآن پڑھتے جائیں گے اللہ کا کرم ہوتا جائے گا. بالکل علاج تو گھر میں، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم. خدا کی قسم قرآن وہ کتاب لا ریب ہے. سورہ رحمان کی تلاوت چل رہی، بالکل ڈاکٹرز مان رہے ہیں، حالانکہ سائنس اس بات کو نہیں مانتی. بالکل سائنس کورونا کے علاج مشاہدے کے لیے اور کہا تجربے گیا کی ہے. بات کرتی، بالکل لیکن قرآن کا یہ کرشمہ لوگوں نے دیکھا جو بالکل سائنس پر یقین رکھتے ہیں وہ بھی ماننے پر مجبور ہو گئے کہ واقعتاً اس قرآن کی آیات کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ جی جب کسی بیمار پر پڑی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بغیر میڈیسن کے، بغیر دوا کے اس کو شفا عطا فرما دیتے. لیکن علامات کیا ہیں ایسی جادو کی کہ اس سے لگے کہ یہ تو اب جادو ہی ہے، یہ ہماری کوئی اب وہ خواہش. کوئی بھی مریض ہے اس کی بیماری کو دیکھ کر پھر عامل بتا سکتا ہے، یہ ایک عالم بتا سکتا ہے کہ آیا اس پر جادو ہے کہ نہیں. ہر کسی کا مرض ایک جیسا نہیں. جی وہ ہم مریض کی کیفیت کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ آیا اس پر جادو ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے. اس حوالے سے سب سے پہلے آپ دیکھیں، چاہے آپ کو کوئی جسمانی مرض لاحق ہے، خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی بھی جسمانی مرض، جی دل کا، گردوں کا، کسی بھی حوالے سے کوئی مرض ہے، قرآن میں ہر مرض کی شفا ہے. آپ قرآن پڑھیں، جی قرآن سے دم کریں اپنے اوپر. حضور کی سنت ہے سورہ فاتحہ بالکل حضور 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے جسم پہ دم فرماتے. پھر حضور علیہ السلام کی طبیعت جب بہت زیادہ علیل ہو گئی اور وقت آخر آ گیا تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑھ کر دم کرتی تھی. اب اسی دم کے اندر اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں تو بھئی گناہ گار آدمی ہوں جی تو فلاں شخص بڑا نیک ہے، اور یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ نیکوں کی سنتا ہے، بالکل تو کسی نیک شخص سے اگر دم کا اہتمام کروا لیا جائے تو یہ نور علی نور ہے، زیادہ بہتر ہو جائے گا، جی اس کی تاثیر زیادہ بر وقت ملے گی. جی اور اس حوالے سے سب سے پہلے انسان دیکھیں، کوئی بھی شخص جو کسی بھی مرض کا شکار ہوا، سب سے پہلے وہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے اپنی تسلی کر لے. یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق انسان کی نفسیات کے ساتھ ہے. جی اس کے اوپر کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، بچوں کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، رشتہ داروں کی طرف سے، تو سب سے پہلے وہ کسی اچھے معالج سے رابطہ کرے. جی طبی حوالے سے جب تسلی ہو جائے اور میڈیکل سائنس اسے کلیئر قرار دے دے کہ بھئی تمہارے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بالکل فٹ ہیں، جی لیکن وہ اس کو آرام نہیں آ رہا، جی تو اب دوسری طرف آ جائے.
اب وہ کسی اچھے عامل سے، کسی اچھے عالم سے، کسی درویش سے، اللہ کے اچھے نیک بندے کے پاس جائے، اس سے دعا کروائے، جی قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے وہ اس کا علاج کرے۔ کچھ مسکنسیپشن ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ شاید یہ جو جادو کا توڑ ہے یہ آپ سفلی طریقے سے ہی کرا سکتے ہیں، روحانیت سے اس کا علاج اس طرح سے ممکن نہیں نہیں، ہے۔ یہ دیکھیں، سب سے طاقتور چیز، کائنات کی سب سے طاقتور ذات اللہ کی، جی یہ جتنی قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں سب سے زیادہ جو جادو ہوا، جی جادوگروں کا سامنا رہا لوگوں کو، وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دور ہے۔ جی وہاں اللہ تعالیٰ نے جب جادو کی کیفیت کو بیان کیا تو ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ یاد رکھو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، بالکل سب میرے جو ہیں وہ مغلوب ہیں اور میں سب پر غالب ہوں، میرے اذن کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ تو سفلی جادو کی حقیقت اپنی جگہ پر، لیکن یہ سوچنا یا یہ سمجھنا کہ اس کا توڑ یا اس کی کاٹ یا اس کا علاج جی صرف سفلی طریقے سے ہوگا، قرآن کی آیات کے ذریعے سے نہیں ہوگا، یہ بالکل غلط ہے۔ جی قرآن سے زیادہ طاقتور شے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ جی ہاں بعض اوقات تاخیر ہو سکتی ہے، سفلی طریقے سے کسی پر حملہ کیا جائے، کوئی بدبخت بد نصیب کسی پر جادو کر دے، جی تو اس کا علاج سب سے پہلے یہ بات ہمارے دیکھنے والے سننے والے سن لیں کہ کسی جادوگر کے پاس جا کر اپنا علاج نہ کروائیں، ٹھیک کیونکہ جادو کے لیے یہ بات لازم و ملزوم ہے کہ اس کے اندر شرکیہ کلمات بولے جاتے ہیں۔ جی وہ جو جنتر منتر پڑھتے ہیں، بالکل اس منتر کے اندر جادو کی تاثیر اس وقت تک نہیں آ پاتی جب تک کہ وہ شیطانی قوتوں کو اپنے ساتھ آمادہ نہ کر لے، جی اور شیطانی قوتیں آمادہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کلمات کے اندر یا اس عامل اس جادوگر کے عمل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی شامل نہ ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کسی بھی بیماری مرض اور تکلیف کا علاج کسی جادوگر سے ہرگز مت کروائیں۔ جی آپ کے پاس قرآن ہے، قرآن پڑھیں، قرآن کے ذریعے سے علاج کریں۔ اچھا علامہ صاحب، آخر میں صرف ہمارے ویورز کے لیے بتا دیں کہ اگر آپ کہیں نہیں جا پا رہے، موسٹلی جو خواتین ہیں ان کے پاس اس طرح کی نئی آپشنز ہوتی ہیں کہ وہ مسجد جائیں یا کسی کے پاس جائیں یا کسی سے مل سکیں، گھر پہ وہ اپنی حفاظت کے لیے خاص طور پر اگر وہ جادو سے متاثر ہیں، کون سی دعائیں، کون سے ذکر اذکار کر سکتی ہیں جس سے وہ محفوظ رہ سکتی ہیں؟ دیکھیں، اس حوالے سے قرآن پاک کی آخری دو صورتیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں صبح و شام 3 مرتبہ اگر آپ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پر مس کر لیں جی تو جادو کے اثرات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ اور ایک صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں کہ ان کا بھی سامنا شیطان سے اس صورت میں ہوا کہ وہ انسانی روپ دھار کر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا، آپ کا مال چوری کرنا چاہتا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی نگاہ پڑی، وہ چونکہ انسانی شکل میں تھا، صحیح بخاری کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑا تو 3 مرتبہ چوری کی کوشش پر جب وہ شیطان مسلسل ناکام ہوتا رہا تو تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ دیتا ہوں، کچھ ایسے کلمات بتاتا ہوں کہ اگر آپ وہ پڑھ لیں گے تو مجھ جیسے شیاطین آپ پر کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ آپ نے کہا وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ صبح حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور جا کر یہ سارا ماجرا کہہ سنایا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تھا تو شیطان لیکن اچھی بات تمہیں بتا کر گیا۔ تو آیت الکرسی جو ہے نا وہ بھی شیطانی طاقتوں سے انسان کو محفوظ رکھتی، اور دوسرا سورہ بقرہ کی تلاوت جس گھر میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کو جادو کے اثرات سے اور برے اثرات سے محفوظ فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے، اور اگر خدا نخواستہ بات اس سے بڑھ جائے اور چیزیں کنٹرول نہ ہو رہی ہوں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہوں، تو کوئی بھی پردہ دار خاتون ہے، اچھے با کردار با عامل کے پاس جانے سے ہرگز ہچکچائیں نہیں، ان کے پاس جائیں اور قرآنی اور مسنون طریقے کے مطابق اپنا علاج کروائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے شریعت میں۔ جادو، سحر، یہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک آزمائش ہے اور ایک امتحان ہے، جو کہ دراصل شیطانی قوت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو مختلف قوتیں دی ہیں، شیطان کو جو مختلف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی گویا کہ جو رعایتیں ملی ہیں، تو ان میں سے ایک یہ شیطانی قوت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایک شیطانی قوت ہے جو انسانوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ڈھیل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گویا کہ مہلت ہے۔ اس کے خاتمے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بندہ مومن کو جو تدبیریں سکھائی ہیں، تو ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک بندہ مومن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پوری طریقے سے ایمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو وہ پورے طریقے سے پورے کر لاتا ہو، اور کسی طرح کی اس میں غفلت اور کوتاہی کا مرتکب نہ ہو۔ تو اس فرد پر یہ شیطان کا یہ اثر گویا کہ جادو وہ بالکل اثر انداز نہیں ہوتا۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس وقت کے بڑے بڑے جادوگر آئے، تو وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو پیغمبر کی زندگی تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی بالکل جو ہے وہ پابند ہوتی ہے۔ تو شیطان کا وہ اثر جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پوری طریقے سے اتباع کر رہے ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طریقے سے اتباع کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ ان پر جادو بالکل اثر نہیں کر سکتا، شیطان ناکاب اور خائب و خاسر ہو جاتا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی یہودیوں نے جب کوشش کی، تو یعنی اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو ہے نا اس کو مؤثر کرنے کے لیے ان کی پوری کوشش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا اور معوضات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ تو آپ نے پھر وہی جو تعلیم تھی وہ امت کو عطا فرمائی ہے۔ مختصر یہ کہ صبح و شام یہ اگر معمولات اپنے بنائے جائیں، اور صبح و فجر کے بعد، اسی طریقے سے مغرب کے بعد آخری دونوں صورتیں، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ قل اللہ احد بھی اور آیت الکرسی بھی، جو قرآن مجید کے اندر سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ان کو خاص طور پر اگر اختیار کیا جائے، بالکل آسان ترین اعمال ہیں، ان کو اختیار کیا جائے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت سارے ایسے اذکار ہیں جو صبح و شام کے ہیں، تو لہٰذا یہ کام کرنا کفر ہے، اس کی طرف نہ جایا جائے۔ جو لوگ جادو کر رہے ہوتے ہیں یا کرا رہے ہوتے ہیں وہ کفر میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ اس وقت اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جادو جس کو سحر بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں، جس کا مطلب ہے کسی چیز کی حقیقت کو الٹ دینا، پلٹ دینا۔ جادو دراصل ایک انسان اور شیطان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک مومن اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اسی طرح ایک فاسق شخص گناہ کر کے، برے کام کر کے شیطان کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ عمل مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، جس میں وہ مختلف قسم کے جنتر منتر پڑھتا ہے یا غیر شرعی کام کرتا ہے، جس کے نتیجے میں خبیث جن، شیطان جن اس کے دوست بن جاتے ہیں اور اس کے مدد کرتے ہیں، اور اس کے وہ ناجائز کام پورا کرنے میں اس کے ہم نوا بن جاتے ہیں۔ جادو کی بعض صورتیں ایسی ہے جو انسان کو دائرۂ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، کیونکہ اس میں واضح طور پر شیطان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ شیطان جس طرح ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں ایک مومن، تو اسی طرح وہ شیطان سے مدد مانگتے ہیں، اور ایسے قبیح افعال کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی بعض صورتیں ایسی ہے جو انسان کو دائرۂ اسلام سے خارج تو نہیں کرتی، لیکن یہ بہت بڑے گناہ یعنی گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ جادو کیسے ہوا ہے، کہ آدمی پر جادو اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس حوالے سے مختلف باتیں ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھار ایک انسان کو کوئی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے جادو ہے، لہٰذا یہ ہر فن، جس طرح ہر فن کا آدمی جو ماہر ہوتا ہے، انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے بیماری کا پتہ چلانے کے لیے،
تو اسی طرح جو اس فن کے اس کے علاج کے ماہر ہو تو اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ واقعی اس کا پتہ کرے کہ واقعی یہ نفسیاتی بیماری ہے یا یہ جادو کیا گیا ہے۔ علاج کیا ہونا چاہیے؟ علاج دو طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جادو کس پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جادو زیادہ تر ان لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے جو اللہ کی زیادہ نافرمانی کرتے ہیں، جو لوگ ناپاک رہتے ہیں، جس گھر میں بے پردگی ہوتی ہے، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پامالی ہوتی ہے، گھروں کے اندر خوشبو کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، گندگی نہیں ہونی چاہیے، پیشاب وغیرہ ایسی چیزیں گھروں کو بالکل پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ اسی طرح تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں ابتدائی دو صورتیں سورۃ البقرہ سورہ آل عمران کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر والوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو آخری ہے جو آیت الکرسی ہے، یہ بہت اہم آیت ہے۔ اس کے قرات کرنے سے اس کا وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت فرماتا ہے، شیطان سے بھی اور جادو سے بھی محفوظ رہتا ہے۔